हेलो गाइस, हमने एक नॉवेल स्टार्ट किया था शटर मी, जो कि लिखा है ताहिर माफी ने, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका चैप्टर 6। तो चलिए शुरू करते हैं। एक अल्फाज, दो होंठ, 3 4 5 उंगलियां एक मुट्ठी बनाते हैं। एक कोना, दो पेरेंट्स, 3 4 5 वजूहात हैं छुपने के। एक बच्चा, दो आंखें, 3 4 17 साल का खौफ। एक टूटी हुई झाड़ू, दो वहशी चेहरे, गुस्से भरी सरगोशियां, मेरे दरवाजे पर ताले। मुझे देखो, यही मैं तुमसे कहना चाहती थी, कभी कभार मुझसे बात कर लिया करो। इन आंसुओं का कोई इलाज ढूंढो। मैं वाकई पहली बार सुकून से सांस लेना चाहती हूँ। 2 हफ्ते हो चुके हैं, 2 हफ्ते सेम रूटीन, 2 हफ्ते कुछ भी नहीं हुआ, बस रूटीन। 2 हफ्ते इस सेलमेट के साथ जो मेरे बहुत करीब आ गया, लेकिन कभी छुआ नहीं। एडम सिस्टम के मुताबिक खुद को ढाल रहा है। वो कभी शिकायत नहीं करता, कभी ज़्यादा मालूमात नहीं देता, लेकिन हमेशा बहुत ज़्यादा सवालात पूछता है। वो मेरे साथ अच्छा है। मैं खिड़की के पास बैठकर बारिश, पत्तों और बर्फ़ को आपस में टकराते देखती हूँ। ये सब बारी बारी हवा में रक्स करते हैं, नाजरीन के लिए तरतीब शुदा हरकत अंजाम देते हैं। सिपाही बारिश में धप 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 चलते हैं, पत्तों और गिरी हुई बर्फ़ को अपने पैरों तले रोनते हुए। इनके हाथ दस्तानों में लिपटे हैं जो बंदूकों को थामे हुए हैं। वो बंदूकें जो लाखों इम्कानात को गोली मार सकती हैं। वो इस आसमान से बरसती खूबसूरती को महसूस करने की परवाह नहीं करते। वो आज़ादी को अपनी स्किन पर महसूस करने की हिम्मत नहीं समझते। इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। काश मैं अपना मुंह बारिश के कतरों से भर सकती, अपनी जेबें बर्फ़ से भर सकती। काश मैं गिरे हुए पत्तों की रगें छू सकती, हवा को अपनी नाक को चुटकी लेते महसूस कर सकती। लेकिन मैं अपनी बेबसी को नज़रअंदाज करती हूँ जो मेरी उंगलियों को आपस में चिपका रही है, और इस परिंदे का इंतज़ार करती हूँ जिसे मैंने सिर्फ ख्वाबों में देखा है। कहानियों में कहते हैं कि परिंदे उड़ा करते थे इस वक्त से पहले जब ओजोन की तह ख़त्म हो गई, जब आलूदगी ने इन मखलूक़ात को एक खौफनाक शक्ल में बदल दिया। कहते हैं कि मौसम हमेशा इतना गैर मुतवक्का नहीं था। कहते हैं कि ऐसे परिंदे थे जो आसमान में जहाज़ों की तरह परवाज़ किया करते थे। ये अजीब लगता है कि एक छोटा सा जानवर इंसानी इंजीनियरिंग जितनी पेचीदा कोई चीज़ हासिल कर सके, लेकिन ये इम्कान इतना दिलकश है कि इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मैंने एक ही परिंदे को एक ही आसमान में उड़ते हुए पूरे 10 साल से ख्वाब में देखा है। सफ़ेद, इसके सर पर ताज की मानंद सुनहरी धारियाँ। ये वाहिद ख्वाब है जो मुझे सुकून देता है। तुम क्या लिख रही हो? मैं इसकी मजबूत कामत की तरफ आंखें सुकेड़ कर देखती हूँ। इसके चेहरे पर वही आसान सी मुस्कुराहट। मुझे नहीं मालूम कि वो सब कुछ सहने के बावजूद कैसे मुस्कुरा लेता है। मैं सोचती हूँ कि क्या वो हमेशा इस शक्ल को थामे रख सकेगा, वो ख़ास ख़म जो होंठों पर आकर ज़िंदगियाँ बदल देता है। मैं सोचती हूँ कि 1 महीने बाद वो कैसा महसूस करेगा, और यह सोचकर मेरा बदन कांप उठता है। मैं नहीं चाहती कि वो मेरे जैसा हो जाए, खाली। अरे, वो मेरे बिस्तर से कंबल उठाता है और मेरे पास बैठकर बगैर वक्त ज़ाया किए वो पतला कपड़ा मेरे पतले कंधों के गिर्द लपेट देता है। तुम ठीक हो? मैं मुस्कुराने की कोशिश करती हूँ। फैसला करती हूँ कि इस सवाल को नज़रअंदाज कर दूँ। कंबल देने का शुक्रिया। वो मेरे बराबर बैठ जाता है और दीवार से टेक लगा लेता है। इसके कंधे इतने करीब हैं, बहुत ज़्यादा करीब, लेकिन फिर भी कभी काफ़ी नहीं। इसकी जिस्म की हरारत इस कंबल से कहीं ज़्यादा सुकून देती है। मेरे जोड़ों में एक अजीब सी तड़प, एक ऐसी मायूस ख्वाहिश करवटें ले रही हैं जिसे मैं कभी पूरा नहीं कर सकती। मेरी हड्डियाँ किसी ऐसी चीज़ की भीख मांग रही हैं जिसकी इजाज़त नहीं दे सकती। मुझे छू लो। वो मेरी हथेली में दबे छोटे नोटबुक को देखता है, मेरी मुट्ठी में जकड़े हुए टूटे हुए पेन पर नज़र डालता है। मैं जल्दी से किताब बंद करती हूँ और इसे गोल लपेट कर दीवार में बनी दरार में ठूस देती हूँ। फिर अपनी हथेली में रखे पेन को घूरती हूँ। मुझे मालूम है कि वो मुझे देख रहा है। कि तुम कोई किताब लिख रही हो? नहीं, मैं कोई किताब नहीं लिख रही। शायद तुम्हें लिखनी चाहिए। मैं इसकी आंखों में देखती हूँ और फौरन पछताती हूँ। हमारे दरमियान 3 इंच से भी कम फासला है और मैं हिल भी नहीं सकती, क्योंकि मेरा जिस्म बस जम जाना जानता है। हर मसल, हर हरकत तन जाती है। मेरी रीढ़ की हड्डी की हर हड्डी बर्फ का एक ब्लॉक बन जाती है। मैं अपनी सांस रोके बैठी हूँ और मेरी आंखें बड़ी लॉक्ड इसकी निगाहों की शिद्दत में जकड़ी हुई हैं। मैं नज़र नहीं हटा सकती। मुझे नहीं मालूम कि पीछे कैसे हटूँ। ओह गॉड, इसकी आंखें। मैं खुद से झूठ बोलती रही हूँ, नामुमकिन को झुठलाने पर बज़िद रही हूँ।
میں اسے جانتی ہوں، میں اسے جانتی ہوں، میں اسے جانتی ہوں، میں اسے جانتی ہوں۔ وہ لڑکا جو مجھے نہیں پہچانتا، جس سے میں کبھی جانتی تھی۔ وہ انگریزی زبان کو تباہ کرنے والے ہیں، وہ کہتا ہے، اس کی آواز محتاط، دھیمی۔ میں سانس لینے کے لیے جدوجہد کرتی ہوں۔ وہ سب کچھ دوبارہ بنانا چاہتے ہیں۔ وہ بولتا چلا جاتا ہے۔ وہ ہر چیز کو نئے سرے سے ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اس چیز کو ختم کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے مسائل کی جڑ ہو سکتی تھی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک نئی عالمی زبان کی ضرورت ہے۔ وہ اپنی آواز گرا دیتا ہے، نظریں جھکا لیتا ہے۔ وہ سب کچھ مٹا دینا چاہتے ہیں، تاریخ میں موجود ہر زبان۔ نہیں، میری سانس رک جاتی ہے، آنکھوں کے سامنے دھندلاہٹ چھا جاتی ہے۔ میں جانتا ہوں۔ نہیں، یہ میں نہیں جانتی تھی۔ وہ میری طرف دیکھتا ہے۔ یہ اچھا ہے کہ تم سب کچھ لکھ رہی ہو، ایک دن یہ سب کرنا غیر قانونی ہوگا۔ میرے جسم نے کانپنا شروع کر دیا ہے۔ میرا وجود اچانک جذبات کے طوفان سے لڑنے لگا ہے۔ میرا دماغ ایک ایسے جہاں کے نقصان پر مفلوج ہے، اور یہ حقیقت کہ یہ لڑکا مجھے نہیں پہچانتا مزید تکلیف دہ ہے۔ میرا پین لڑکھڑا کر فرش پر گر جاتا ہے، اور میں کمبل کو اتنی شدت سے پکڑ لیتی ہوں کہ لگتا ہے جیسے یہ پھٹ جائے گا۔ برف میری اسکن کو چیر رہی ہے، دہشت میری رگوں میں جم رہی ہے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ حالات اتنے بگڑ جائیں گے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ دی ری اسٹیبلشمنٹ چیزوں کو اتنا آگے لے جائے گی۔ وہ کلچر کو جلا رہے ہیں، ڈائیورسٹی کی خوبصورتی کو مٹا رہے ہیں۔ ہمارے نئے معاشرے کے لوگ محض نمبرز میں بدل جائیں گے، آسانی سے بدلے جانے والے، آسانی سے مٹائے جانے والے، نافرمانی کی صورت میں آسانی سے ختم کر دیے جانے والے۔ ہم نے اپنی انسانیت کھو دی ہے۔ میں کمبل کو اپنے گرد لپیٹ لیتی ہوں، خود کو ایک ایسے خول میں قید کر لیتی ہوں جو میرے تھر تھراتے وجود کو نہیں روک پا رہا۔ اپنے بے قابو بدن سے خوف زدہ ہوں، میں خود کو سنبھال نہیں پا رہی۔ اور اچانک اس کا ہاتھ میری پیٹھ پر ہوتا ہے۔ اس کا لمس کپڑے کی تہوں کے پار میری جلد کو جلا رہا ہے، اور میں اتنی تیزی سے سانس اندر کھینچتی ہوں کہ میرے پھیپھڑے سکڑ جاتے ہیں۔ میں الجھن کے متصادم دھاروں میں قید ہوں، بے حد بے حد بے حد قریب ہونے کی تڑپ میں، اور اتنی شدت سے دور جانے کی خواہش میں۔ مجھے نہیں معلوم کہ خود کو اس سے کیسے دور کروں۔ میں خود کو اس سے دور کرنا نہیں چاہتی۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ مجھ سے ڈرے۔ ہے، اس کی آواز نرم ہے، بہت نرم، حد سے زیادہ نرم۔ اس کے بازو میری تمام ہڈیوں سے زیادہ مضبوط ہے۔ وہ مجھے اپنے سینے سے لگا لیتا ہے، اور میں بکھر جاتی ہوں۔ 2 3 4 50 ہزار احساسات میرے دل میں خنجر کی طرح پیوست ہو جاتے ہیں، پھر گرم شہد کی بوندوں میں گھل کر میری روح کے زخموں کو سہلاتے ہیں۔ ہمارے درمیان صرف ایک کمبل حائل ہے، اور وہ مجھے اور قریب اور سختی سے اور مضبوطی سے اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ اب میں اس کے سینے میں دھڑکتے سروں کو سن سکتی ہوں، اور اس کے بازوؤں کی فولادی گرفت میرے جسم سے ہر تناؤ کا رشتہ توڑ دیتی ہے۔ اس کی حرارت میرے اندر جمے برف کی نوکیلے ٹکڑوں کو پگھلا دیتی ہے، اور میں پگھل رہی ہوں، پگھل رہی ہوں، پگھل رہی ہوں۔ میری پلکیں تیزی سے چپکنے لگتی ہیں، یہاں تک کہ وہ بند ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ خاموش آنسو میرے چہرے پر بہنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ میں فیصلہ کر لیتی ہوں کہ اب میں صرف ایک ہی چیز کو فریز کرنا چاہتی ہوں، اس کا لمس جو مجھے تھامے ہوئے ہے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ سرگوشی کرتا ہے، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ سچ ایک حسد کرنے والی سفاک معشوقہ ہے جو کبھی نہیں سوتی۔ یہ وہ بات ہے جو میں اسے نہیں بتاتی۔ میں کبھی ٹھیک نہیں ہو سکوں گی۔ اپنے وجود کی ہر ٹوٹی ہوئی کرن جوڑ کر میں اس سے دور ہونے کی کوشش کرتی ہوں۔ یہ میں اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ مجھے کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ میں اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ یہ اس کے لیے بہتر ہوگا۔ جیسے ہی میں پیچھے ہٹتی ہوں، لگتا ہے کسی نے میری پیٹھ میں کانٹے چبو دیے ہیں۔ میرے قدم لرز جاتے ہیں، کمبل میرے پاؤں میں الجھتا ہے، اور میں تقریباً گرنے والی ہوتی ہوں جب ایڈم مجھے پھر سے تھامنے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے۔ جولیٹ، تم مجھے چھو نہیں سکتے۔ میری سانسیں بے ترتیب ہیں، حلق سے نگلنا مشکل ہو رہا ہے۔ میری انگلیاں اتنی تیزی سے لرز رہی ہیں کہ میں انہیں سختی سے مٹھی میں جکڑ لیتی ہوں۔ تم مجھے چھو نہیں سکتے، تم نہیں چھو سکتے۔ میری نظریں دروازے پر جمی ہیں، وہ فوراً کھڑا ہو جاتا ہے۔ کیوں نہیں؟ بس نہیں۔ میں دیواروں کو سرگوشی میں جواب دیتی ہوں۔ میں سمجھ نہیں رہا، تم مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی؟ تم سارا دن ایک کونے میں بیٹھی رہتی ہو، اپنی کتاب میں لکھتی رہتی ہو، سب کچھ دیکھتی ہو، بس میرا چہرہ نہیں دیکھتی۔ تمہارے پاس ایک کاغذ سے بات کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن میں یہاں تمہارے سامنے کھڑا ہوں اور تم مجھے نظر انداز کر رہی ہو۔ جولیٹ پلیز۔ وہ میرا بازو تھامنے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے، اور میں فوراً رخ موڑ لیتی ہوں۔ تم کم از کم میری طرف دیکھ کیوں نہیں لیتی؟ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ تمہیں یاد نہیں ہے، تمہیں یاد نہیں ہے کہ ہم نے ایک ہی اسکول میں 7 سال گزارے تھے؟ تمہیں یاد نہیں؟ تم مجھے نہیں جانتے،
میری آواز ہموار ہے سپاٹ، میرے اعضاء سن کاٹ دیے گئے جیسے۔ ہم نے صرف 2 ہفتے ایک جگہ گزارے اور تم سمجھتے ہو کہ تم مجھے جانتے ہو۔ تمہیں میرے بارے میں کچھ نہیں معلوم، شاید میں واقعی پاگل ہوں۔ تم نہیں ہو، وہ دانت بھیج کر کہتا ہے۔ تم جانتی ہو کہ تم نہیں ہو، تو شاید یہ تم ہو۔ میں احتیاط سے آہستہ آہستہ کہتی ہوں، کیونکہ ہم میں سے کوئی ایک ضرور ہے۔ یہ سچ نہیں۔ مجھے بتاؤ ایڈم، تم یہاں کیوں ہو؟ اگر تمہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا تو پھر تم ایک پاگل خانے میں کیا کر رہے ہو؟ میں تم سے یہی سوال پوچھ رہا ہوں جب سے میں یہاں آیا ہوں۔ شاید تم بہت زیادہ سوال پوچھتے ہو۔ میں اس کی سخت سانسوں کی آواز سنتی ہوں۔ وہ تلخ ہنسی ہنستا ہے۔ ہم یہاں زندہ رہنے والے شاید واحد 2 لوگ ہیں اور تم مجھے بھی دور کرنا چاہتی ہو۔ میں اپنی آنکھیں بند کر کے صرف سانس لینے پر توجہ مرکوز کرتی ہوں۔ تم مجھ سے بات کر سکتے ہو، بس مجھے مت چھونا۔ 7 سیکنڈ کی خاموشی ہماری گفتگو میں شامل ہو جاتی ہے۔ شاید میں تمہیں چھونا چاہتا ہوں۔ 15,000 ناقابل یقین جذبات میرے دل میں چھید کر دیتے ہیں۔ میں لاپرواہی کے خیال سے لبریز ہوں، ترستی ترستی ترستی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس چیز کے لیے جو مجھے کبھی نہیں ملے گی۔ میں اس سے پیٹ پھیر لیتی ہوں، لیکن جھوٹ میرے ہونٹوں سے بہہ نکلتے ہیں جنہیں میں روک نہیں سکتی۔ شاید میں نہیں چاہتی کہ تم مجھے چھو۔ وہ سخت آواز میں کہتا ہے۔ کیا میں تمہیں اتنا زیادہ گھنونا لگتا ہوں؟ میں فوراً مڑتی ہوں۔ اس کے الفاظ اتنے غیر متوقع ہوتے ہیں کہ میں خود کو بھول جاتی ہوں۔ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کا چہرہ سخت، اس کا جبڑا جکڑا ہوا، اس کی انگلیاں بے چینی سے حرکت کر رہی ہیں، اس کی آنکھیں 2 بالٹی بارش کے پانی کی طرح ہیں، گہری، تازہ، شفاف، دکھی۔ تمہیں نہیں معلوم کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ میری سانسیں رکنے لگتی ہیں۔ تم ایک سیدھے سوال کا جواب نہیں دے سکتی؟ کیا تم دے سکتی ہو؟ وہ سر جھٹک کر دیوار کی طرف دیکھنے لگتا ہے۔ میرا چہرہ غیر جانبدار نقوش میں قید ہے، میرے بازو اور ٹانگیں پلاسٹر سے بھری ہوئی ہیں۔ مجھے کچھ محسوس نہیں ہوتا، میں کچھ نہیں ہوں۔ میں اس سب سے خالی ہوں جو کبھی میرا نہیں ہو سکتا۔ میں کبھی نہیں ہلوں گی۔ میرے جوتے کے قریب ایک چھوٹا سا شگاف ہے، میں اسے ہمیشہ دیکھتی رہوں گی۔ کمبل فرش پر گر جاتے ہیں، دنیا دھندلی ہونے لگتی ہے، میرے کان ہر آواز کسی اور دنیا میں بھیج دیتے ہیں۔ میری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، میرے خیالات بہہ جاتے ہیں، میری یادیں میری دل پر وار کرتی ہیں۔ مجھے یاد ہے، میں اسے جانتی ہوں۔ میں نے بہت کوشش کی ہے کہ میں اس کے بارے میں نہ سوچوں، میں نے بہت کوشش کی ہے کہ میں اس کا چہرہ بھول جاؤں، میں نے بہت کوشش کی ہے کہ ان نیلی 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 آنکھوں کو اپنے ذہن سے نکال دوں، لیکن میں اسے جانتی ہوں، میں اسے جانتی ہوں، میں اسے جانتی ہوں۔ 3 سال ہو گئے ہیں جب میں نے اسے آخری بار دیکھا تھا۔ میں ایڈم کو کبھی نہیں بھول سکتی، مگر وہ مجھے کب کا بھول چکا ہے۔